मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरे बकरा की आयत नंबर 6 से लेकर कोशिश करेंगे कि जितनी आयतें हमारे से आज इस वीडियो के अंदर मुमकिन हुई उसको कवर कर लेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक को जो है तफसीर को समझने की कोशिश की थी। चलते हैं आयत की तरफ, आयत नंबर 6 की तरफ। तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। यानी मुतलकन जो काफिर है, कुफ्र किया जिन्होंने, ये उनके बारे में, ठीक है। आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। फिर आयत नंबर 7 को भी साथ ही तर्जुमा कर लेते ताकि इसकी तफसीर जो है वो एक साथ में आपको फिर बयान करूंगी। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है। व अला अबसारिहिम गिशावतुम, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ठीक है, अब इस पूरी जो 2 आयतें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्योंकि ठंडक की पहचान गर्मी से, दिन की पहचान रात से और अच्छाई की पहचान जो है बुराई से होती है। इसलिए ईमान के बाद काफिरों और फिर इसके बाद जो हम आयतें पढ़ेंगे उसमें मुनाफिकों के अफाल और इनके अंजाम का जिक्र किया गया है। जैसे हमने पिछली जो वीडियो में हमने जो कलाम किया था, जो तफसीर आपके सामने बयान की थी और जो आयतें आपके सामने रखी थी, वो अहले ईमान के बारे में थी। अब अहले ईमान के बाद किसका जिक्र आया? काफिरों के बारे में। और उसके बाद जो आयतें हैं, आयत नंबर 7 के बाद जो आयतें हैं वो जो है मुनाफिकीन के बारे में जिक्र हो रही है और साथ में उनके अंजाम के बारे में भी जिक्र किया गया है ताकि उनकी पहचान भी वाज़ेह हो जाए और आदमी के सामने तमाम राहें नुमाया हो जाएं। अगर इस आयत को जो मैंने आपके सामने अभी पेश की कि इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, इन आयत का खुलासा ये है कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह कुफ्फार मुराद है, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत करने के अजाब से डराएं या ना डराएं। ये किसी सूरत ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि इनके बारे में अल्लाह ताला को पहले ही से मालूम है कि ये लोग ईमान से महरूम है। अब इस आयत में कफरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसको भी समझ लेते हैं कि कुफ्र जो है वो क्या है और फिर डराना ना डराना यानी तबलीग का जिक्र भी किया गया है। तो उन तमाम बातों को थोड़ा सा समझते हैं कि कुफ्र क्या चीज़ है। ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार करना, तहकीर करना, इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, ये कुफ्र है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि तबलीग, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जो है जो काफिर थे, आपने फिर भी उनको तबलीग जो है इस्लाम की तबलीग करते रहे। तो अब ईमान से महरूम कुफार के बारे में मालूम होने के बावजूद भी उन्हें तबलीग करने का हुक्म दिया जा रहा है या दिया गया है, ठीक है, और दिया गया था। इसलिए था कि क़यामत के दिन उनके पास कोई उज़र ना रहे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरे निसा की आयत नंबर 165 के अंदर कि रसूल खुशखबरी देते और डर सुनाते हैं ताकि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों के लिए कोई उज़र बाकी ना रहे, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमली पहलू की तरफ चलते हैं कि तबलीग करने से एक फ़ायदा तो हासिल होगा, वो क्या कि अगरचे वो ईमान नहीं लाएंगे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें तबलीग करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। और ये बात अगर हम अपने ऊपर रखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये बात हर मुबल्लिग को भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि उसका काम जो है वो तबलीग करना, यानी आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन तबलीग का काम तबलीग से मना नहीं किया गया, नहीं तबलीग से रोका गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हम भी जब तबलीग करें तो मुबल्लिग जो है वो अपने जहन में ये बात रखे कि इसका काम तबलीग करना है और अल्लाह की जो है रज़ा जो है पाना है, लोगों को सीधे रास्ते पर लाकर ही छोड़ना नहीं है। यानी ये आपका काम नहीं है कि आप कहें कि मैं उसे सीधे रास्ते पर लाकर ही रहूँगा। आपका काम है तबलीग करना,
اسے اچھے راستے کی طرف ہدایت دینا، صحیح و غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بھی پیدا کرنا، حق و باطل کے درمیان فرق کر کے دکھانا اور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، بس یہ مبلغ کا کام ہے۔ نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور لوگوں کی نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس بھی نہ ہو، بلکہ مایوس ہونے کی بجائے وہ ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملے گا۔ اب پھر فرمایا ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ ارشاد فرمایا ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے، جو محروم رہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، جس کی بنا پہ اب کیا تھا کہ اب انہیں حق جو ہے دکھائی نہیں دیتا تھا، حق سنائی نہیں دیتا تھا، اسے نفع حاصل نہیں کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور آنکھوں پر پردہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور ان کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا کیوں کہ ختم اللہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم ہیں اور ان پہ ہدایت کی راہیں جو تھی وہ شروع سے بند نہیں تھی، ورنہ تو یہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بے دینی کی وجہ سے، حق کی بار بار مخالفت کی وجہ سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی تھی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی شخص یہ مراد نہ لے کہ جب ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی تو وہ کیسے ایمان لاتے۔ تو یہ مہر جو تھی وہ ان کے اعمال اور ان کے گناہ کے سبب سے ہوئی تھی۔ مستقل گناہ کرنا، مخالفت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھنا، کفر کرنا، سرکشی کرنا، یہ ان برے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی تھی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ والی بات جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر کھا لے، اب اس کے لیے دوا فائدہ نہیں دے گی نا، ڈیفینیٹلی اس نے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فلاں چیز آپ کے لیے زہر ہے، اگر وہ شخص پھر بھی وہ کھا لیتا ہے تو اب جو ہے وہ اس کی دوا، ڈاکٹر کی جو دوا ہوگی وہ اس کے لیے کام نہیں کرے گی، اور طبیب کہے گا، اب ڈاکٹر کیا کہے گا کہ اب تم تندرست نہیں ہو سکتے، اب تمہارے لیے صحت جو ہے ممکن نہیں ہے، یا میں تمہاری زندگی نہیں بچا سکتا۔ تو اب ایسے میں اگر کوئی ڈاکٹر کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے، اس کا گریبان پکڑتا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ وہ ڈاکٹر غلط ہے یا وہ مریض ہے؟ بلکہ وہ، کیونکہ یہاں پہ مریض غلط ہے کہ منع کرنے کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود کہ یہ تمہارے لیے زہر ہے، لیکن وہ شخص جو ہے مریض پھر بھی وہ چیز کھا لیتا ہے، تو پھر ڈاکٹر نے تو اب اس کی صورتحال دیکھ کر اس کے بارے میں بتایا کہ اب تو یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کی جان جو ہے اس کو میں نہیں بچا سکتا، نہ ہی یہ زندہ بچ سکتا ہے۔ تو سیم ایسی ہی مثال ان کافروں کی تھی جو مستقل جو ہے کفر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ دشمنی رکھا کرتے تھے، عداوت رکھا کرتے تھے، مستقل جو ہے انہوں نے نافرمانی کو اپنا جو ہے ایک کہہ لیجئے ایک ایسی ان کی عادت بنا لی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تو یہ جو ہم نے دو آیتیں پیش کی، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل جو ان کے دلوں پر مہر لگائی تھی وہ ان کے گناہ کے سبب تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 بھی پڑھ لیتے ہیں اور آیت نمبر 10 کا بھی ترجمہ میں آپ کے ساتھ ابھی پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم ایک ساتھ اس کو کور کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور ہی نہیں۔ پھر آیت نمبر 10 کا ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کو تھوڑا ہم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی اس میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا تھا، جن کا ظاہر باطن درست ہوتا ہے، سلامت ہوتا ہے۔ پھر آج جو ہم نے آیت نمبر 6 سے جو شروع کیا اس میں کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی کرتے تھے، دشمنی پہ قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کے جو میں نے آیت نمبر 8 پڑھی ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو موضوع ہوگا وہ منافقین کے حال کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ اندرون خانہ کہہ لیجئے کہ کافر تھے،
اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن وہ دراصل ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دلوں میں بیماری تھی. ٹھیک ہے. اب اس آیت کا خلاصہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، جو پہلی والی آیت تھی وہ من الناس من یقول، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب اس آیت کا خلاصہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہے. ٹھیک ہے. تو گویا یہ آیت منافقین کے بارے میں جو ہے بیان کر رہی ہے. اب اس آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اگر اور بھی مزید آسان کرنا چاہیں منافقین کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے تھے، کون سا فعل تھا، تو اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک یعنی منافقین کن لوگوں کو منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت ظاہری اعمال جو ہیں وہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، یعنی دل سے آپ کسی چیز کا اقرار نہ کرتے ہوں، تو اس وقت تک ظاہری اعمال صرف اگر آپ پریکٹس کے طور پر آپ اسلامی جو تعلیمات یا اسلامی عبادات کو اپناتے ہیں لیکن دل سے اگر آپ نہیں مانتے تو یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ان کے عقیدے جو ہیں وہ کفر پہ مبنی تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ سب کے سب کیا ہے، کافر ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا اگر پوائنٹ سمجھنا چاہیں، کیونکہ اسی آیت سے ہم یہ پوائنٹ نکال رہے ہیں، یہ اسلام و مسلمان کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ دھوکہ دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باطن میں کچھ اور تھا اور ظاہر میں کچھ اور تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. پھر وہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اب یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ان کے عمل ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی زبان سے میں مسلمان ہوں، دل میں تو تھا نہیں. تو وہ نعوذ باللہ وہ یہ کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے خیال میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ طرز عمل تھا تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اسی بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کا جو طرز عمل تھا یوں تھا کہ گویا وہ خدا کو فریب دینا چاہتے تھے، یا یہ کہ خدا کو فریب، یا یوں بھی سمجھ لیجئے کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے نا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ ہیں، اب انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر جو ہے اطلاع دی، مطلع کیا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب جو ہے نہ خدا پر چلا، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے تھے. اور یہ ایسے غافل تھے کہ انہیں اسی چیز کا بھی شعور نہیں تھا. یہ جو دھوکہ دے رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ ہیں، تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اور وہ وہاں اس وقت کے مومنین جو تھے ان کو دھوکہ دے رہے تھے. تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تفسیر کے اندر کہ دیکھیں دراصل وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت ہی نازل کر دی، اور ان کے احوال جو وہ سمجھتے تھے کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ان کے واضح کر دیا. ہم مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایسے لوگ آپ کے اطراف میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. اب فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب اس میں قلبی مرض سے مراد منافقین کی منافقت ہے، جو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض کی بیماری تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اب یہ بیماری جو ہے وہ بڑھا دی. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والے مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے. ٹھیک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ وہ دل کی بیماری، اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے، روحانی طور پر وہ بیمار شخص ہے. اب اللہ تعالیٰ نے
جو ہے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اس کو بھی ہم تھوڑا آگے جا کے سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ کیونکہ روحانی بیماری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، دل کا بیمار ہونا، ٹھیک ہے، انسان باڈی طور پر فزیکل طور پہ تو ہم بیمار ہوتے ہیں، اب دل کا بیمار ہونا، روحانی طور پر جو ہے امراض وہ کیا ہے اور کس طرح خطرناک ہوتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض ظاہری صحت کو آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ باطنی مرض جو ہوتا ہے وہ ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ ظاہری طور پر تو صحت مند تھے، ٹھیک ہے، جو بھی منافقین تھے، لیکن ان کے دلوں میں بیماری تھی. دلوں میں بیماری کون سی تھی؟ بغض کی، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی ان کی، اور اس کے سبب کیا ہوا؟ ان کا ایمان خطرے میں تھا، ٹھیک ہے. وہ زہر قاتل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ایمان کو ختم کر دے گا اور ان کی روحانی زندگی کو وہ ختم کر دے گی وہ بیماری، ٹھیک ہے. تو ان باطنی امراض میں سب سے بدتر جو ہے وہ عقیدے کی خرابی کا مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تکبر بھی جو ہے روحانی بیماریوں کے اندر آتا ہے، حسد، کینہ، ریاکاری، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کی سب بری بیماریاں، لیکن سب سے خطرناک جو باطنی بیماری ہے اس میں عقیدے کی خرابی ہے. تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باطنی امراض سے متعلق معلومات بھی حاصل کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جو اس کے دلوں میں جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ دراصل بیماری کے نتیجے میں ہے، تاکہ وہ اپنا علاج بر وقت کر سکے اور اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا سکے، ٹھیک ہے. تو اس طرح علم ہوگا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں یہ بیماری لاحق ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو آپ تو غفلت کے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس مرض میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہو، ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں روحانی بیماری انسان کے ایمان کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. جس طرح ہم ظاہری جسمانی جو صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں باطنی صحت یعنی روحانی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور باطنی جو ہے ہمارے قلب کے ایمان کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اور اس کو قوی ہونے کے لیے بھی ہمیں جو ہے تدبیریں کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. اب یہاں پہ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ان میں سے 2 صورتیں میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہی ہوں کہ وہ کیا تھی، کیسے ان کی بیماری بڑھائی، ٹھیک ہے. ان کے دلوں میں بیماری تھی نا، بغض تھا، دشمنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، ایمان والوں سے بغض رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی. کیسے بڑھائی؟ کہ ریاست چھین جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت ہی قلبی رنج ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پسند ہی نہیں کرتے تھے. جس شخص کو پسند نہ کرتے ہوں اور اس کو ترقی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، تو یقیناً یہ ان کی بیماری کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب جب ریاست چھن گئی، ٹھیک ہے، منافقین کو بہت تکلیف پہنچی. وہ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مرض بڑھا دیا اس کا، ٹھیک ہے. وہ ان کے قلب کی بیماری کی وجہ سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملتی چلی گئی، شان و شوکت ملتی گئی، وہ اتنے زیادہ رنجیدہ و غم میں مبتلا ہوتے گئے. گویا یہ ان کے مرض میں اضافہ تھا جو ان کے برائی کی سبب تھا. اب جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا گیا. بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر دشوار تھا. اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، جرموں کی سزا بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری جو تھی، حسد، بغض جو تھا، وہ بڑھا دی. بیماری تھی نا دل میں، اب وہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے اسلام کو غلبہ ملتا جا رہا تھا، ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. ان کے دلوں میں جو بغض تھا، وہ مرض تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا. اب ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. تو یہاں تک تو ہم نے آج جو ہے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، یعنی 5 آیتوں کو ہم نے آج کور کیا ہے. اور اگر مختصر ان تمام باتوں کو اگر میں دہرانا چاہوں تو خلاصہ کلام جو آج کی ہماری ویڈیو ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بعد کفر کرنے والوں کا ذکر اور ان کا انجام ذکر کیا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کہ منافقین کون؟ جو زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں تھا.
اب وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دھوکہ دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس راز کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احوال کے بارے میں آگاہ کر دیا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اس مرض کی وجہ سے، اس بکس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے مرض کو بھی بڑھا دیا اور ان کا انجام بھی پھر ذکر کر دیا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو یہاں تک جو تھا ہم نے جو ہے منافقین کے چند احوال جو ہے ہم نے جانے ہیں مزید، کیونکہ 20 آیتوں تک انہی منافقین کے احوال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو آئندہ کی ویڈیو میں مزید ہم منافقین کے بارے میں جانیں گے کہ آیا ان کے اندر مزید کون سی ایسی عادتیں پائی جاتی تھی اور ان کے طریقہ کار جو تھا وہ کیا تھا، اس کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے کوشش توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ نہ صرف آپ یہ ویڈیو سنیں بلکہ دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں. جتنے زیادہ لوگ، کیونکہ یہ مختصر بہت زیادہ جو ہے طویل ہماری نہیں ہوتی ہے تفسیر، جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 25 یا 30 منٹ کی، تو اب تک ہماری کوئی ویڈیو جو ہے تفسیر کی نہیں پہنچی ہے، تاکہ جو ہے مختصر رہے اور لوگوں کو سننا بھی جو ہے وہ آسان رہے. آپ کام کر رہی ہیں، کام کرتے آپ سن سکتی ہیں، آپ راستے میں سفر کر رہی ہیں، سفر کے دوران آسانی کے ساتھ آپ سن سکتی ہیں. تو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی اس کو شیئر کریں کہ جب تک اگر وہ اس سے کوئی ایک بات بھی سیکھ جاتا ہے تو وہ ثواب جاریہ ہمارے لیے بن جاتا ہے. تو کتنی آسان سی بات ہے کہ ہم صرف ایک جو ہے کلک کرتے ہیں اور دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں اور ثواب جاریہ جو ہے ہمارا جو ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے اور بنتا چلا جاتا ہے. تو یہی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا جو ہے ذریعہ آپ بھی بنیں اور ہم بھی ایک دوسرے کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا کام کرنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.